वक्त मुकर्ररा पर मैं सोहराब गोट के करीब मखसूस मकाम पर मौजूद था। मुझसे कुछ फासले पर वजीरों में खलील, उमैर, शुएब और रियाज भी मौजूद थे। डोली बिल्कुल सही टाइम पर पहुंची। सुरकुर्रा जो ही पास आकर ठहरी, मैं दरवाज़ा खोलकर डोली के साथ वाली सीट पर काबिज हो गया। रास्ते में तुम्हारा ताक़ुब तो नहीं किया गया? मैंने पूछा। डोली ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है। इस गाड़ी की तुम फिक्र न करो, उसमें मेरे साथ ही हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। मैंने इसे तसल्ली दी तो मुतमिन नजर आने लगी। मैं इसे रास्ता बताता रहा। चंद मिनटों बाद हम नायमा के फ्लैट वाली बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गए। मैंने डोली को साथ लिया और नायमा के फ्लैट की कॉल बेल दबा दी। हम बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं। और इस असना में फ्लैट का दरवाज़ा खुल गया, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला वो दिलुमर शख्स मेरे लिए कतन अजनबी था। जी हमें नायमा साहिबा से मिलना है। आप? मैं इस फ्लैट का नया मालिक हूँ। नायमा ने ये फ्लैट मुझे फ़रोख्त कर दिया है। इस शख्स की बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे मालूम करने पर इस शख्स ने बताया कि नायमा ने कुछ अर्सा पहले ये फ्लैट उस शख्स के हाथ फ़रोख्त कर दिया था। उसने फ्लैट खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी थी। जो ही मुद्दत पूरी हुई वही फ्लैट छोड़कर चली गई। इन खातून को हंगामी तौर पर बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ गई थी, चुनांचे उन्होंने मार्केट से कुछ कम रेट पर यह फ्लैट मुझे फ़रोख्त कर दिया। ये फ्लैट बेचने के बावजूद उनकी मतलूबा रकम पूरी नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने किसी और इलाके में भी अपनी जायदाद फ़रोख्त की थी। क्या बता सकते हैं इन्हें कितनी रकम की ज़रूरत थी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया कि इन्हें चंद दिन के अंदर अंदर 5 लाख इकट्ठे करने हैं। मेरा अंदाज़ा है कि वो मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक सारी सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। मैंने इन साहिब का शुक्र अदा किया और डोली के हमरा वापस गाड़ी में आ गया। ये खातून कौन थी और इस तरह बगैर इत्तला दिए कहाँ गायब हो गई? डोली ने पूछा। पहले तुम ये बताओ कि तुम लोग मेरे गायब होने के बाद मेरे बैंक अकाउंट पर भी नज़र रखते थे। ज़ाहिरी बात है, अगर तुम बैंक से रकम निकालने की कोशिश करते तो फ़ौरन हमारी नज़रों में आ जाते। इस बात का तुम्हें भी अंदाज़ा था, इसलिए तुमने दोबारा बैंक का रुख नहीं किया। लेकिन इस बात का इन खातून से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है मोहतरमा। मैंने अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे अचानक 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत पड़ गई थी। मैं ख़ुद को ख़तरे में डालकर ये रकम अपने अकाउंट से निकलवाना चाहता था, लेकिन इन खातून ने, जिनका मुझसे कोई ज़ाहिरी रिश्ता नहीं, यूँ ज़ाहिर किया कि वो ये रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा कर मेरे हवाले कर देगी ताकि मुझे बराह रास्त किसी ख़तरे का सामना न करना पड़े। चंद दिन बाद इसने पूरे 5 लाख रुपए मेरे हवाले कर दिए और ये ज़ाहिर किया कि ये रकम मेरी है जो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। वो इसका मतलब है कि वो सचमुच बहुत ग्रेट है, बहुत अजीम खातून है। आज के दौर में ऐसे मुखलिस लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी को तकलीफ़ से बचाने के खुद नुकसान बर्दाश्त कर लें। इससे इनकी आपसे गहरी वाबस्तगी भी ज़ाहिर होती है। हाँ, वो बहुत अजीम और खुलूस का पैकर हैं। वो मुझे एहसान के बोतलें नहीं देखना चाहती, लिहाजा खामोशी से रुपौश हो गई। अब शायद वो कभी मेरे सामने ना आए। अगर मुझसे रब्ता करना चाहती तो अपने फ्लैट के नए मालिक को अपना पता देकर ज़रूर जाती। नायमा के फ्लैट से पलटने के बाद डोली तो मैं गाड़ी पर यूनिवर्सिटी रोड के चक्कर लगाते रहे। इस दौरान में मैंने डोली को इश्तियाकी गिरोह और डोली के गिरोह के टकराव के बारे में वज़ा करदा हिकमत अमली से आगाह किया। इसने भी इसे पसंद किया। तुम 3 घंटे बाद खलील से मुझे फ़ोन कराओ। उस वक्त तक मैं अपने गिरोह के सरकर्दा अफराद के पास पहुँच चुकी होंगी। अव्वल तो ये कहानी काफ़ी ताकतवर है और इस पर मैं भी अपना असर इस्तेमाल करूँगी और अपने सीनियर्स को इश्तियाकी ठिकानों पर फौरी हमले के लिए राज़ी कर लूँगी। मुझे यकीन है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब ठिकाने नीस्त नाबूद हो चुके होंगे। जहाँ तक तुम्हारे साथी उमर और अशरफ का ताल्लुक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो बिल्कुल महफूज और सही सलामत हैं। इन्हें आज़ादी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। इस ऑपरेशन के फ़ौरन बाद वो तुम लोगों के पास पहुँच जाएंगे। तुम एक कार्रवाई और करो। मैं जो ही फ़ोन पर तुम्हें इशारा दूँ, तुम अपने साथ खलील के ज़रिए इश्तियाक के तमाम ठिकानों पर मेरे साथियों की मुमकिन हमले की खबर पहुँचा दो ताकि वो भी अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार रहें। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तुम चाहते कोई इश्तियाकी गिरोह के अलावा हमलावर गिरोह को भी इसलिए नुकसान उठाना पड़े? मैंने खुश होकर पूछा। डोली ने इस बात में गर्दन हिला दी। ये लोग भी तो आवाम को किसी न किसी बहाने आपस में लड़ाते रहते हैं। अब इन्हें खुद भी एक दूसरे के खून का मज़ा चखना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि ऐन इस हमले के वक्त पुलिस को भी सूरत हाल की इतला दे दी जाए ताकि इनमें से बचे कुछ बदमाश पुलिस की भेंट चढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल, हम यही करेंगे। फ़िलहाल तो मैं जल्द से जल्द ये खुशखबरी अपने साथियों को सुनाना चाहता कि उमर और अशरफ जिंदा है और बहुत जल्द आज़ाद होने वाले हैं। मैंने गाड़ी एक तरफ रुकवाते हुए कहा। उमर और अशरफ की सलामती की खबर पाकर मेरे तमाम दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। खुसूसन उमर की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं डोली से मेरी तमाम गुफ्तगू तफसीलन गोशगुजार कर दी। उन्होंने भी डोली की तजावीज़ पसंद की। 3 घंटे पूरे होने पर खलील ने डोली के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया। डोली के कहने के मुताबिक उस वक्त तक 2-3 अजनबी अफराद भी डोली के पास मौजूद थे। इब्तिदा में तो खलील की बात को वो लोग अहमियत देने को तैयार नहीं थे।
پھر جب خلیل نے ڈائری میں درج معلومات کا ذکر کیا تو وہ سب چونک پڑے اور پوری طرح خلیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے خلیل کی سچائی آزمانے کے لیے بار بار تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن متعدد مرتبہ کی گئی مشق اور اپنے تجربے کے باعث خلیل انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب رہا۔ خلیل نے اشتیاق کے منتخب ٹھکانوں کے پتہ انہیں دے دیے اور یقین دلایا کہ اگر وہ لوگ اپنے اس گروہ میں شامل کر لیں یا اس کی مطلوبہ رقم 10 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دے تو وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی معلومات ان کے حوالے کر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کی بات پر غور کرنے کا وعدہ کیا اور اسے 2 دن بعد رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ 3 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد بالآخر ڈولی کا فون آ گیا۔ مبارک ہو، وہ لوگ تمہارے منصوبے کے عین مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اشتیاق کے ٹھکانوں پر حملے کے لیے دستے ترتیب دیے جا چکے ہیں جو بھاری اسلحے سے لیس ہیں۔ انہیں اشتیاق کے تمام کارندوں کا تیا پانچا کرنے اور ٹھکانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ لوگ وہاں اشتیاق اس کے پاس موجود ڈائری کو بھی تلاش کریں گے۔ ویسے اب ان لوگوں کو ڈائری کی زیادہ فکر تو نہیں، کیونکہ تمام ٹھکانے بدلے جا چکے ہیں اور کاروباری سرگرمی بھی عارضی طور پر معطل ہیں۔ حملے کے لیے 10 گھنٹے بعد کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ ڈولی نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ عمر اور اشرف کب رہا ہوں گے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ حملے ہونے کے 2 گھنٹے بعد وہ تمہیں سہراب گوٹ پر اسی جگہ ملیں گے جہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ میں ان حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کی آڑ میں رہا کراؤں گی۔ اشتیاق کا گروہ تو اس کارروائی کے بعد تقریباً ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے گروہ کا کیا بنے گا؟ ان حملوں میں دونوں اطراف سے کام کرنے والے زیادہ تر افراد محض کھلونوں کی مانند ہوں گے۔ یہ کھلونے تباہ ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ چابی دینے والے ہاتھ تمہیں کھلونوں کا انتظام کر لیں گے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں کسی مناسب موقع کی منتظر ہوں۔ جیسے مجھے موقع ملا میں اس گروہ کے تمام سرکردہ افراد کو ایک ساتھ جہنم رسید کر دوں گی۔ ویسے نیک اور بدی کی جنگ تو ازل سے ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ برائی عارضی طور پر حاوی ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر اچھائی کی طاقت ہی غالب رہتی ہے۔ اب میں اس وقت فون کروں گی جب اس کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد ہو چکا ہوگا۔ حملے کے مقررہ وقت سے 4 گھنٹے پہلے خلیل نے اشتیاقی گروہ کے ٹھکانوں پر باری باری فون کر کے ممکنہ حملے سے خبردار کرتے ہوئے دفاع کی تیاریوں کی ہدایت کی۔ وہ لوگ خلیل سے بخوبی واقف تھے اور جب خلیل نے ان حملوں کو روئی کے گودام پر حملے کا تسلسل قرار دیا تو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا گیا۔ 3 گھنٹے بعد یعنی حملوں سے گھنٹہ بھر پہلے ہم نے متعلقہ تھانوں کو بھی ممکنہ وارداتوں کے بارے میں اطلاع دی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں حوصلہ افزا رد عمل نہیں ملا۔ ان سے کوئی بھی ہماری اطلاع کو سنجیدگی سے لینے پر اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ پہلے ہم اپنا نام پتہ اور فون نمبر بتائیں تاکہ وہ جوابی فون کر کے ہماری اطلاع کی صحت کا یقین کر سکے۔ تھک ہار کر ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ آخری گھنٹہ ہم سب کے لیے بے حد صبر آزما ثابت ہوا۔ ہر گزرتا سیکنڈ ہمیں وقت کی سست رفتاری کا احساس دلا رہا تھا۔ خدا جانے ڈولی کی گروہ کی کارروائی مقررہ وقت پر شروع ہو پائے گی یا نہیں، ہم یہی سوچ رہے تھے۔ طے شدہ وقت سے محض 3 منٹ پہلے خلیل نے اشتیاق کے ایک اڈے کا نمبر ملایا۔ فون اٹھانے والے اتفاق سے خلیل کا واقف کار نکلا۔ اس نے خلیل کو بتایا کہ وہ لوگ ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ان دونوں کی گفتگو جاری تھی کہ مقررہ وقت سر پر آن پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی خلیل نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، اڈے پر حملے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس نے فون پر زبردست فائرنگ اور بم کے دھماکوں کی آواز سنی تھی۔ ہم لوگ ایک بار پھر انتظار کی اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ ڈولی نے کہا تھا کہ صورتحال کے فیصلہ کن رخ اختیار کرتے ہی وہ خود ہم سے رابطہ کرے گی۔ عمر اور اشرف کی واپسی بھی 2 گھنٹے سے کچھ وقت میں باقی تھا۔ 19 گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ گزر گیا۔ مسلسل انتظار سے تنگ آ کر خلیل نے ایک بار پھر فون سنبھال لیے۔ اس نے ایک کے بعد دیگر اشتیاقی کے اڈوں پر فون کیے، لیکن کسی بھی جگہ سے فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ان جگہوں پر کسی کو فون اٹھانے کا ہوش یا فرصت نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے ہوں یا اگلے جہاں روانہ ہو گئے ہوں۔ تھکا کر خلیل نے موبائل فون ایک بار پھر چارجر پر لگا دیا۔ 2 گھنٹے پورے ہونے میں 25 منٹ پہلے فون کی بیل بج اٹھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا۔ وہ ڈولی ہی تھی۔ تمہارے دونوں ساتھی سوراب گوٹ پہنچنے والے ہوں گے۔ اب میں 3-4 دن بعد تم سے رابطہ کروں گی۔ سنو، یہ تو بتاؤ کہ اشتیاق کے اڈوں پر ہم لوگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہماری توقع کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار، اشتیاق کے کارندوں نے انہیں زبردست مزاحمت کا مظاہرہ کیا کہ میرے ساتھیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ابتدا میں نے اشتیاق کے کارندوں کے ہاتھوں زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پھر اپنی بے پناہ طاقت، مہارت اور اسلحے کے بلبوتے پر اپنے حریفوں پر غالب آتے چلے گئے۔ اشتیاق کے کارندوں میں شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ یہ تصادم اتنی طوالت اختیار کر گیا تھا کہ بدن نخواستہ پولیس کو بھی مداخلت کرنا پڑی، جس کا نقصان میرے ساتھیوں کو ہوا۔ وہ پولیس اور اشتیاق کے کارندوں کے درمیان سینڈوچ بن گئے، چنانچہ انہیں اشتیاق کے اڈوں پر آخری یلغار کے بعد موقع واردات سے فرار ہونا پڑا، لیکن وہ 1/4 تعداد میں واپس لوٹے۔ اتنے بڑے نقصان نے میرے گروہ کے سرکردہ افراد کو غم و غصے سے نیم دیوانہ بنا ڈالا ہے۔ وہ تمہارے ساتھی خلیل کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ خلیل نے ڈبل کراس کیا ہے۔ تم لوگ کچھ دنوں کے لیے کسی محفوظ ٹھکانے تک محدود ہو جاؤ۔ صورتحال بہتر ہوتے ہی
میں تمہیں اطلاع دے دوں گی۔ میں نے ڈولی کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رابطہ ختم کر دیا۔ کچھ دیر بعد ریاض اور دیگر ساتھی عمر اور اشرف کو لے کر آ گئے۔ وہ دونوں خاصے کمزور نظر آ رہے تھے، تاہم ان کی حالت کاشف سے بہتر تھی۔ ہم سب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عمر اور اشرف نے بتایا کہ ان دونوں کو زخمی عمیر کے پاس گھر جانے میں خاصی دیر بعد ان کے گھروں کے پاس سے اغوا کیا گیا۔ یہ ہسپتال پر حملے کے کئی گھنٹوں کی بات ہے۔ جب ڈولی نے بتایا کہ انہیں ہسپتال پر حملے سے پہلے اغوا کیا جا چکا تھا، حقیقت یہ تھی کہ ڈولی نے ان دونوں کے پتوں پر اپنے ساتھیوں کو ان کی خیریت آگاہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عمر اور اشرف نے بتایا کہ ابتدا میں ان پر خاصا تشدد کیا گیا تاکہ وہ میرے پاس موجود کسی ڈائری کا پتہ بتا دیں، لیکن پھر انہیں اعتبار آ گیا کہ وہ اس ڈائری کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے، چنانچہ ان پر تشدد بند کر دیا گیا۔ البتہ وہ بدستور ان کی قید میں رہے۔ وہ لوگ ہمارے بدلے میں آپ سے ڈائری حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے کسی مناسب وقت کے منتظر تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے تصدیق کی کہ ان پر تشدد ختم کرانے میں اور بہت سی سہولت فراہم کرانے میں ڈولی کا ہاتھ تھا، اور ڈولی نے ہی انہیں رہائی دلا کر ٹیکسی کے ذریعے سوراب گوٹ بھجوایا تھا۔ صورتحال کا یہ رخ میرے لیے خاصا اطمینان بخش تھا۔ میں بالآخر اپنے ساتھیوں کو ایک بار پھر صحیح سلامت حالت میں یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ البتہ نعمہ کا ایثار اور خلوص مجھے بار بار اس کی یاد دلاتا تھا۔ فراغت کے ان چند دنوں میں مجھے شدت سے اپنے امی ابو کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ خدا جانے امی امریکہ میں کس حال میں ہوں گی، ان کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی۔ ملتی بھی کیسے؟ میں کب کسی ایک ٹھکانے پر ٹک کر بیٹھا تھا۔ ہنگامے اور حادثے ہر لمحہ میرا تعاقب کرتے رہتے تھے۔ امی اور ابو کے بارے میں اگر کوئی اطلاع آئی بھی ہوگی تو اس کے بارے میں صرف خدیجہ اور اس کے گھر والوں کو علم ہو سکتا ہے۔ خدیجہ کا خیال آتے ہی میں دل چاہا کہ ابھی اور اسے اڑ کر اس کے پاس گھوٹ کے پہنچ جاؤں۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ خدیجہ کی محبت میرے دل میں پوری طرح گھر کر چکی ہے۔ اسے میرے امی ابو نے میرے لیے منتخب کیا تھا اور امی کے اس انتخاب سے میں بہت خوش تھا۔ چند دن بعد مجھے ڈولی کا فون موصول ہوا۔ خلاف معمول وہ بہت سنجیدہ بلکہ رنجیدہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے ملاقات کے لیے سوراب گوٹ اٹھانے کو کہا۔ اپنے ساتھ وہ سگنل نما پلاسٹک ایکسپلوزو بم بھی لیتے آنا جو تم لوگوں نے اشتیاقی پجیروں سے برآمد کیا تھا، اس نے کہا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق مال پلاسٹک بم سوراب گوٹ پہنچ گیا جہاں وہ میری منتظر تھی۔ اس کا رویہ قدرے سرد موری کی جھلک لیے ہوئے تھا۔ یہ بتا دو کہ تم اس بم کا کرو گی کیا؟ اس کا علم تمہیں اخبارات کے ذریعے ہو جائے گا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں اپنے آخری وعدے کے مطابق ان لوگوں پر کاری ضرب لگانے والی ہوں، اور ہاں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں اپنا کام مکمل ہوتے ہی ملک سے باہر چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے روکھے رویے کے باعث میں اس سے مزید کچھ نہ پوچھ سکا اور وہ بم ساتھ لے کر رخصت ہو گئی۔ ڈولی کا کارنامہ 2 دن بعد سامنے آیا۔ کراچی سے روانہ ہونے والا ایک تجارتی جہاز بین الاقوامی سمندری علاقے میں زبردست دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو کر سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ اخبارات کے مطابق جہاز پر موجود کوئی بھی شخص زندہ سلامت نہیں بچ سکا۔ چند اخبارات میں قیاس آرائیاں کی گئی تھی یہ جہاز جرائم پیشہ افراد کی ملکیت تھا اور اسے اسمگلنگ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی تباہی کاروباری چپقلش کا نتیجہ ہو سکتی تھی۔ کاشم نے صحت مند ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کی مدد سے پھر ایک بار کراٹے کلب کھول لیا۔ اس نے اسکول کی ملازمتیں دوبارہ جوائن کر لی۔ البتہ میں اپنی ملازمت پر دوبارہ نہیں گیا۔ وہ سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کراچی مجھے راس نہیں آ سکتا۔ میرے لیے اپنے والدین کے قدموں میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ گھوٹکی میں اپنی زمین پر محنت کر کے میں اتنی روزی تو کما سکتا تھا کہ اپنے والدین اور اپنی ہونے والی بیوی خدیجہ کا پیٹ پال سکوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ڈائری کا کیا بنا جسے میری زندگی جہنم بنا ڈالی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ اس ڈائری کا کیا بنا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے وہ ڈائری ایک معتبر ترین شخصیت کے ذریعے ایک حساس سرکاری ادارے کے حوالے کر دی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس ڈائری کی ملکی سلامتی کے حوالے سے زبردست اہمیت تھی اور اس میں درج معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال میرے لیے تو اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ اس ڈائری سے نجات حاصل کر کے میں اپنی زندگی کا کھویا ہوا سکون اور امن و چین واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور میرے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ہیپی اینڈنگ پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ آپ سے ملیں گے پھر کسی نئی داستان میں۔ اللہ حافظ۔